साइफर केस डगमगाने लगा। कप्तान और पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरियां। बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफ हुआ, ढूंढ लिया गया। इसहाक डार साहब की छुट्टी और पीडीएम आपस में दस्तगिरीबां, इस पर बात करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। कप्तान की आज पेशियों में खुशखबरियाँ, गर्मा गर्मी, बड़ी हलचल, हुकूमत के लिए कुछ बदशगुनियाँ, इस पर बात करते हैं। नाजरीन, आपको मालूम है मेरा ये नया चैनल है, इसके लिए आपकी तावन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और तज्ज़िये आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन, आज चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो हमेशा की तरह अदालतों में पेश हुए। अगरचे कल तोशाखाना केस सारी इलेक्शन कमीशन की जो तौहीन हुई थी उसका नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिया गया था, जिसका आईजी इस्लामाबाद जो हैं उनके लिए खासी परेशानी बनी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी और रिएक्शन के जो सामने आना था उस पर काफ़ी परेशान थे वो। मगर गिरफ्तारी की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, अगरचे उन्हें वारंट गिरफ्तारी जो हैं वहाँ पर मौसूल करवा दिए गए थे। और इस तरह वकीलों की तरफ से आईजी साहब को यकीन दहानी करवा दी गई थी। मुख्तलिफ अदालतों में चेयरमैन साहब की आज पेशी है, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पेश होंगे इलेक्शन कमीशन के सामने भी। और इस तरह से गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी। और चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है आज पेश हो गए। वहाँ पर जो हैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन तो नहीं थे, इलेक्शन कमीशन सिंध के जो डायरेक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उन्हें बताया गया कि जनाब फर्द जुर्म आयद होनी है। और इस पर जो चेयरमैन साहब के वकील थे उन्होंने कहा कि मेरे पास कागजात मौजूद नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो मुझे मोहलत दे। और इस तरह से मोहलत दे दी गई। फ़राख दिली से कोई ऐसी उस पर ले दे नहीं हुई और 2 अगस्त को अब उन्हें तलब किया गया है। और ये मामला जो है वो हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद में वहाँ पर भी चैलेंज हुआ है जी। ये जो यहाँ के जज साहब हैं, सेशन जज जो हैं, इनके हमायूं दिलावर इनके ख़िलाफ़ जो है पीटीआई गई हुई है और वहाँ पर भी उन्होंने बताया है इनकी ऑडियोज़ जो इनका फेसबुक अकाउंट जो है वो वहाँ पर पेश किया गया कि जनाब ये पार्शल हैं। तो जज साहब चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने इस सिलसिले में साइबर क्राइम की खिदमात हासिल करने के लिए कहा है कि ये फेसबुक अकाउंट जो है वो ही चला रहे थे या कोई और चला रहा था। तो ये यूं इस तरह से वहाँ पर जो है ये फ़ैसला जो है, तो अब देखें क्या होता है। उनकी जो जानबदारी है उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क है। कल भी गर्मा गर्मी हुई, शटअप तक बात पहुँची। जैसा कि अता तारड़ साहब ने खेल खेला हुआ था और उसमें गर्मा गर्मी हो रही थी, तो कुछ दस्तखत ले रहे थे और जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, तो इस दौरान वो काफ़ी तैश में थे। जो जज हमायूं दिलावर ने उन्होंने कहीं शटअप कह दिया, तो वापस वकील जो है उन्होंने भी जज साहब को शटअप कहा था और ये मामला काफ़ी गर्मा गर्मी तक पहुँचा। और जज साहब जो है वो कोर्ट जो है इस सिलसिले में पहुँच गए अपनी तौहीन के सिलसिले में। ये तो सिलसिला यहाँ तक है जी। इसके बाद जो है और मामलात काफ़ी इस वक्त गंभीर हैं, मगर चेयरमैन पीटीआई के लिए जो है वो काफ़ी इस वक्त रिलीफ अदालतों से मिलता नज़र आ रहा है। यूँ जज साहिबान जो हैं वो लगता यूँ है कि हकीकत की आंख से देखना शुरू हो चुके हैं। साइफर के मामले में भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। लतीफ़ खोसा साहब की गन गर्ज आज बहुत ज़बरदस्त थी और क्या हुआ उस पर बात करते हैं। मगर उससे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो, जैसा कि पीएमएलएन का एक वतीरा है कि ख़वातीन को रगेदा जाता है, घसीटा जाता है। मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि जमाइमा गोल्डस्मिथ जो चेयरमैन पीटीआई की अहलिया थी, उन पर टायलों की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, स्मगलिंग का, और उन्हें इतना तंग किया गया तो वो बेचारी पाकिस्तान छोड़कर चली गई। तो इस तरह से अब बुशरा बीबी जो है वो निशाने पर है। बेनज़ीर साहबा के साथ क्या कुछ नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ तस्वीरें भिजवाई हैं, ऊपर से फेंकवाई थी, जो काबिल एतराज़ तस्वीर उस दौर में फेंकवाई गई थी, वो कौन नहीं जानता। अगरचे अब पीपल्स पार्टी वाले शीरो शुक्र हैं उस उन्हीं के साथ जिन्होंने उनके
دنیا کی نمبر 1 لیڈر اور بلاول بھٹو صاحب کی والدہ جو ہیں ان کے خلاف جو تصاویر بھیجی تھی، بلاول بھٹو صاحب کا بڑا دل جگرا ہے جی، وہ بیٹھتے ہیں انہی کے ساتھ جا کے جنہوں نے تصویریں پھینکوائی تھی۔ سیاست ہے جی، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب بشریٰ بی بی نشانے پر ہے، نشانے پر اس لیے ہے کہ ابھی یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا مختلف جو خبریں آ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے تعلقات جو ہے وہ سرد ہو چکے ہیں، وہ کافی آپس میں لڑائی جھگڑوں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، اور ان کی بہنوں تک بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں جناب بشریٰ بی بی کی دست و گریبان ہونے کی یہاں تک، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے نقل و حمل پر پابندی لگا دی ہے بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں۔ مگر ناظرین بات یہ ہے کہ جو ان کی تو ملنا جلنا ممنوع ہے، جو کوئی ملنے جاتا ہے اس کا کیس کر دیتے ہیں واپسی پہ، اور جو جاتے ہیں اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، تو اتنی کلوز جو ہے وہ انفارمیشن کون لے رہا ہے وہاں سے، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ گھر کی باتیں، لڑائی جھگڑے، جناب وہ اٹھا وہ بیٹھا، اس نے منہ میں نوالا دیا، اس نے جناب آگے سے یہ کہا، اس نے بین بلائی، بین کس سے یہ کہا، کون کہتا ہے؟ صرف یہ ایک پروپیگنڈا مہم ہے، ایک غلیظ مہم ہے جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک بعض پارٹیاں گر جاتی ہیں کہ وہ اخلاقیات نام کی چیز بھول جاتی ہیں۔ سیاست میں یہ کب سے آئے؟ صرف پاکستان میں، دنیا میں شاید کہیں اور ایسا نہیں دیکھا۔ اب وعدہ معاف گوا جو ہے فرح گوگی صاحبہ جو ہے انہیں ڈھونڈ لیا گیا جی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے انہیں کہا تھا فرح گوگی کو کہ آپ ایف آئی اے کے ساتھ تعاون نہ کریں، مختلف ادارے جو ان کو بلا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ اس وقت بھرپور قسم کا، نہ صرف وہ بلکہ ان کے خامد بھی جو ہے وہ تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یوں کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ کے طور پر فرح گوگی جو ہے، جن پہ الزامات ہیں کہ وہ کافی ان لین دین میں اور فرنٹ ویمن کے طور پر جو ہے، فرنٹ لیڈی کے طور پر وہ کام کرتی رہی ہیں، اور انہیں وعدہ معاف گواہی کے طور پر جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو یہاں تک باتیں ہیں جی، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ کہتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ میں شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ آپ کے ساتھ ذلیل و خوار ہو اور توشہ خانہ کیس ہو جی، آپ کی چوری چکاری میں بھگتوں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بہرحال ایک غلیظ مہم چلائی جا رہی ہے جس کی صرف مذمت کی جا سکتی ہے، کف افسوس کیا جا سکتا ہے کہ سیاست تو سیاست کریں، گھر کی لیڈیز تک نہ پہنچے، گھر کی خواتین تک نہ پہنچے، یہ سیاست نہیں ہوتی، یہ تو ایک بھونڈا مذاق ہے سیاست کے ساتھ۔ تو اب آتے ہیں جناب والا اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں شرلی چھوڑی گئی تھی، کہا جاتا ہے شرلی چھوڑی گئی تھی، ٹیسٹر تھا کہ انہیں یہ مشہور کیا گیا کہ وہ نیکسٹ نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور نون لیگ جو ہے، ویسے تو نون لیگ مینٹلی، چونکہ شرلی تبھی چھوڑی جاتی ہے نا جب کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ ری ایکشن کیا آئے گا پبلک کی طرف سے، مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، یا خاص حلقوں کی طرف سے کیا اس کا ری ایکشن آئے گا۔ تو اس سلسلے میں شرلی چھوڑنے کے بعد جو ہے تو پتہ چلا جو پاکستان پیپلز پارٹی سخت ری ایکشن دیا، انہوں نے کہا میں کانفیڈنس میں لیے بغیر آپ نے کیسے جناب یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ تو فیصل کریم کنڈی ان کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے فوری طور پر ری ایکشن دیا تھا کہ ہمیں تو نہ ہم نے نام دیا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی ان کے بارے میں ہم سے کوئی مشاورت کیجیے۔ خود خواجہ آصف صاحب جناب، وہ ہر جگہ فرنٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں، انہوں نے خود کہا، کل میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، ان سے پوچھ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی، اسحاق ڈار کو ہم کیسے لا سکتے ہیں وزیر خزانہ، اگر ہم وزیر اعظم کے طور پر ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ تو ہم پر الیکشن ہونے سے پہلے سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے کہ ہم نے اپنا وزیر اعظم بٹھا دیا، اور پھر وہ وزیر اعظم جو ہے اس کو پبلک قبول نہیں کرے گی، پھر اس کے فیصلوں کو کون قبول کرے گا؟ ہم پر تو پہلے بڑے سارے الزامات ہیں، تو ہم یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ گویا انہوں نے الٹا پہیہ گما دیا، اور اس طرح سے اسی پر جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اب وہ دست و گریبان ہے، جیسا کہ پیپلز پارٹی نے ری ایکشن دے دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کافی تپے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے بغیر بالا بالا فیصلے ہو رہے ہیں جناب، ان کو اس سال سب کچھ کیا انہوں نے، یہ سازش انہوں نے کی، پچھلی حکومت انہوں نے گرائی، اور اپنے منہ پر کالک بھی ملوائی، اور اس کا سارا جو ہے ملائی جو ہے تو وہ یہ پارٹیاں کھا رہی ہیں، تو انہیں باہر رکھا ہوا ہے، تو اس پہ خاصے وہ نالاں ہیں، تپے ہوئے ہیں، اور وہ اس پہ کسی طرح سے بھی ایگری نہیں ہو سکتے کہ پیپلز پارٹی ساری پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم لائے، ساورا کچھ وہی کرتے جائے، اور مجھے تو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا مطلب لینے کے بعد۔
یہ اس طرح ایک دوسرے کے، اسی طرح ایم کیو ایم والے وہ اپنے تحفظات کا شور کر رہے ہیں، پھر اور مختلف چھوٹی جماعتیں جو ہے جن کو یہ سمجھتے کچھ نہیں، جنہیں اعتماد میں نہیں لیا، تین بیٹھے بات کر رہے ہیں اصول کے تحت جو ہے وہ ہوتی ہے، جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے نگران وزیر اعظم کی، وہ پی ٹی آئی باہر ہے، راجہ ریاض صاحب اپوزیشن کیا ہے، ان کو جو کہیں گے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو تسی کر دیتا تہاڈی مرضی جناب، آقا ہو تسی تواڈے کولوں ٹکٹ لے کے الیکشن بھی لڑنا ہے تو جناب والا تسی جو کہو گے سر رکھاں تے، تو اپوزیشن تو وہ ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ جب آتے ہیں سائفر اور توشہ خانہ جو ہے، توشہ خانہ کے سلسلے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں سے ریلیف مل گیا، اور ایف آئی اے جو ہے سائفر کے معاملے میں جو بلایا گیا تھا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس پہ اس سے پہلے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کل پیش ہو چکے ہیں، اپنا موقف دے چکے ہیں، اور اب مین نشانہ ہے وہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی، تو انہیں بلایا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ امریکن جو ہیں وہاں کے کمانڈر جو ہے وہ بھی آئے ہوئے یہاں پر سینٹ کام کے، اور معاملات اس کے ہوتے ہوئے کافی جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش گورنمنٹ کر رہی تھی، اور اس سلسلے میں آج سپریم کورٹ میں لطیف کوسہ صاحب خوب گرجے برسے، دب کے برسے، انہوں نے کہا سائفر کو انہوں نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیے، اتنا سنجیدہ معاملہ ہے سائفر کی حقیقت۔ خود سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا جس میں چاروں مسلح افواج کے سربراہان تھے، جنہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا کہ جناب سائفر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور یہ کھلم کھلا مداخلت ہے جس کا باقاعدہ طور پر وہاں کے جو امریکہ سے اس کا ڈیمارچ کیا گیا، مطلب سفارتی ادا میں جو احتجاج کیا گیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے وہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ سائفر کے معاملے میں انہیں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں کہا جائے کہ یہ گرفتار نہ کریں اور یہ کسی طرح سے تنگ نہ کریں سائفر کے معاملے میں۔ ایف آئی اے میں تو چیئرمین صاحب پیش ہو گئے، اور اس سے پہلے ان کی اس سلسلے میں وہاں سے پروٹیکشن بیل بھی مل چکی ہے، اور یوں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ایف آئی اے کے روبرو اپنا موقف پیش کریں گے، اور وہ کسی بھی عدالت سے نہیں بھاگتے جی، ان کا موقف ہے کہ میں یہاں پر کھڑا رہوں گا، جیسا کہ آخری خطاب میں انہوں نے کہا میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں، بھاگوں گا نہیں۔ ایف آئی اے ہو، توشہ خانہ کیس ہو، الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، دہشت گردی کی عدالت، کوئی بھی ہو، ہر جگہ جا کے میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ جھوٹا الزامات ہیں مجھ پر، انشاءاللہ ایک دن میں سرخرو ہوں گا۔ سچ ناظرین سچ ہوتا ہے، سچ کا بول بالا ہوتا ہے، جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے، اس لیے جھوٹ ہمیشہ زمین بوس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔